अस्सलामु अलैकुम। नॉवल भरम बका बातिल बाय मेहरुलनिसा शाहमीर की एपिसोड नंबर 54 है। आलमगीर की रिहाई के 7 रोज़ बाद मांझीपुर से शहर जाने वाली सड़क पर गाड़ी डालते ही आलम की ज़ुबान को खुजली हुई। वो अपने अंदर के तजस्सुस को ख़त्म करने की खातिर उसे मांझीपुर लाया था कि शायद यहाँ से उसे कोई पुख्ता सबूत मिले, ऐसा सबूत जो जौहर 40 में बंगश ख़ानदान की शमूलियत को साबित कर सके। कुछ पता चला? उसने बिलाखिर पूछ लिया। जर्द सी रंगत वाली इनारा ने उसे उदासी से देखा। वो चारों वुमन को छोड़ने वाली थी। बाकायदा कोई ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने माई सुहाई से मदद मांगी थी। जिस रात उन्होंने कॉल की उससे अगली रात आग लग गई थी। वुमन छोड़ने की वजह? आलम ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी थी। अब वो हकीकतन पूरी तरह उस काम में मुलविस नज़र आ रहा था। आरा ने बुझे हुए अंदाज में अपने पर्स से 2 कागज़ निकालकर उसकी तरफ पढ़ाए। 9 नवंबर 2024 का घाटा। वुमन नुकसान में थी। ऑडिट पूरी तरह बिखरा हुआ। मिसेस बंगश, आलम के लबों से निकलते अल्फाज आसूदा थे। अकाउंट्स का सारा हिसाब उन तक आता था। वो उसमें मुलविस थी। आरा वो अदादो शुमार देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसकी कोई हद नहीं थी। उसकी गट फीलिंग्स दुरुस्त थीं। वो दुरुस्त था। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने उस पर जान लगा दी है। उसका सर नींद से झूल झूल जा रहा था, मगर वो बड़ी मुश्किल से खुद को जगाए हुए साबरा के घर से चुराए हुए कागजात खंगाल रहा था। माअन वो ठटका। उसके पास एक कागज़ था जिस पर वुमन की सालाना बजट की तफसील और उसे खर्च करने की जगहें दर्ज थीं। सिर्फ 3 करोड़ खर्च हुए थे, बाकी के 14 करोड़ गायब थे। उसने रिपोर्ट को 3 से 4 बार पढ़ा और फिर सोहराब को टहूका दिया, जिसकी अभी अभी आंख लगी थी और वो मेज़ से गाल टिकाए महवे इस्तराहत था। ये देखो, ये क्या है? सोहराब ने मुंदी मुंदी आंखों से कागज़ लेकर पढ़ा। आखिर तक उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई थीं। गबन? उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। इतना सारा पैसा कहाँ गया? ये देखो। उसने एक और कागज़ सोहराब की तरफ पढ़ाया। ये रिपोर्ट कत्ल के 1 माह बाद की थी। उसे बनाने वाली औरत भी कोई और। उसने बड़ी ही खूबसूरती से रकम के खर्च होने के लिए जगहें भर दी थीं। यूं कि जौहर 40 की विक्टिम आलिया अली की बनाई हुई रिपोर्ट उस वक्त रद्दी का टुकड़ा मालूम हो रही थी। सोहराब बेहद गौर से उस रिपोर्ट को देख रहा था। साथ आलम ने सवाल किया, क्या मालूम हुआ? वुमन की फंड्स चोरी हो रहे थे, इस्तेमाल नहीं। सोहराब ने खुलासा निकाल कर दिया। आलिया की रिपोर्ट रफ है, लेकिन कत्ल से 2 दिन पहले की है। 2 दिन पहले तक यकीनन उसके पास सारा हिसाब मौजूद होगा। अगर फंड्स कहीं इस्तेमाल हुए होते तो यकीनन वो उनका जिक्र करती, लेकिन फंड्स चोरी हो रहे थे। यहाँ इस नुक्ते पर वो दोनों मुत्तफिक थे। लेकिन चोरी कर कौन रहा था? वही जिसे ज़रूरत थी, रुबीना अंसारी, और वो जिसे हुनर आता था, तमकनत बंगश। दोनों अपनी वाइल्ड थेरी से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक और महजूज नज़र आ रहे थे। बिलाखिर वो असल मुल्ज़िम को जान चुके थे। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक कत्ल केस की तफ्तीश करूँगा और कामयाब भी होऊंगा। ड्रग्स है आलम। उससे बार बार एक ही तस्वीर को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हुए देख सोहराब झिंझलाया। जानता हूँ ड्रग्स है, लेकिन ये तो वुमन का ऑफिस है ना। उसने तस्वीर सोहराब की तरफ पढ़ाई। फंड्स के ज़रिए यहाँ औरतों की ज़रूरत के सामान लाए जाते थे और रखे भी जाते थे, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो। उसने तस्वीर पर हाथ रखा जहाँ एक डब्बे से कोई सफ़ेद पाउडर का पैकेट निकाले तस्वीर निकाल रहा था। उसके साथ चंद तस्वीर कमरे की थीं। तस्वीर में जो चीज़ काबिल गौर थी वो तस्वीर लेने वाली का अंगूठा था, जिसके साथ एक और उंगली जुड़ी हुई थी। विक्टिम नंबर 2, सबा। वो बेवकूफ़ बनाई जा रही थी। एक इलाके से दूसरे इलाके तक मंशियात लेकर जाना कठिन अमल है, लेकिन अगर कोई औरत साथ हो तो ये काम पाकिस्तान में आसान हो जाता है। ये औरतें इस्तेमाल हो रही थीं मंशियात की तरसील के लिए। सवाल ये है, किसके हाथों? आलम चौंका। मतलब ये कि राबिया, तमकनत और रुबीना, क्या वो ला इल्म जुर्म थीं या फिर शामिल जुर्म? आलम के दिमाग के घोड़े 420 की रफ्तार से दौड़ने लगे। हमें ये कैसे पता चलेगा कि पैसों के इस गबन और ड्रग्स की इस गैर कानूनी अमल से तमकनत और रुबीना वाकिफ़ थीं या नहीं? अगर तुम सादात में किसी अच्छे मकसद के लिए काम कर रहे हो और तुम्हें शक हो जाए कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो तुम क्या करोगे?
میں رحمان گروپس کی طرف چلا جاؤں گا۔ اس نے ایک اور لا فرم کا نام لیا۔ سہراب زیر لب مسکرایا۔ وومن کو چھوڑنے والی عورتوں کے پاس جانے کو ایک ہی جگہ تھی، مائی سوہائی۔ اس سے پہلے کیا عمل ہوگا؟ سب سے پہلے تو ظاہر اپنے باس سے بات کروں گا۔ اور عالم کو اب اندازہ ہوا، یعنی تمکنت اور روبینہ اس تخریب کاری سے واقف تھیں یا پھر شامل۔ میں یوں ہی نام نہیں لے رہا، میں بس مہر لگنے پر خوش ہوں۔ اور مہر کیسے لگی؟ عالم مسکرایا۔ ڈھیر سارے پیسے خرچ کر کے اس نے رابعہ کے چینل کے مالک سے صرف ایک نام نکلوایا۔ جوہر 40 کے پیچھے چلنے پر اسے چینل سے نکالنے کی دھمکی کس نے دی تھی؟ 2 نام سامنے آئے تھے، تمکنت اور روبینہ۔ اگر آپ کو سب معلوم تھا تو مجھے یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ آرا نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ اول تو کنفرمیشن چاہیے تھی، اور دوسرا میں محسوس کر سکتا ہوں میری سوشل ورکر کو کیا چاہیے تھا۔ اس نے گاڑی دوبارہ چالو کی۔ آرا کا دل نہیں بہلا، البتہ عالمگیر یمن ہواؤں میں تھا۔ وہ بالآخر اپنی آزادی کے بے حد قریب تر تھا۔ اب وہ آزاد ہو سکتا تھا۔ اب اس کی آزادی آس پاس تھی، بس ایک چشمدید گواہ جس کی گواہی پر وہ وقت کے فرعونوں کو حکم خدا سے در یا برد کروا سکتا تھا۔ روشن رحمان کی دوسری بیٹی، وہ اسے کب ملے گا؟ ماضی۔ اس رات اس کا ایک انٹرویو تھا، پہلا بڑا انٹرویو۔ دل میں جھکڑ چل رہے تھے، مگر کام صفحے اول آتا تھا اور آنا چاہیے تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب راجبیر سنگھ اندر آیا۔ وہ اسلان اور اس کے ساتھ اس فلیٹ کا باسی تھا۔ شاہویر اسے ساری تفصیل سنا چکا تھا۔ راج اول تو سارے قصے پر سر پکڑ کر بیٹھا، مگر اب دھیرے دھیرے اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ وہ خود بھی ایک مشہور خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بدنامی کو وہ اچھے سے سمجھ سکتا تھا، اور شاہویر کو اس سے بچانے کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ کچھ سوچا ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ وہ شاہویر جتنا ہی متفکر تھا اس کے چہرے سے ظاہر تھا، البتہ ٹائی باندھتا نوجوان اپنے اندر کے راز منکشف ہونے سے روکے ہوئے۔ ایک آئیڈیا ہے۔ اس نے شاہویر کا رخ اپنی جانب کیا، گلے میں گلٹی سی ابھری۔ یہ اپنے گھر پر کچھ بتائے گا نہیں، میں کہتا ہوں اس کو ایلیکس کے حوالے کر۔ شاہویر نے قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ناٹ ہم، سختی سے کہا۔ ایلیکس کا دماغ کبھی جگہ پر رہتا ہے؟ کرائے کا غنڈہ ہے وہ، دماغ خراب ہے اس کا۔ میں اسلان سے بات کر لوں گا، لیکن اسے تکلیف کبھی نہیں دوں گا۔ اس پر وہ فن ٹرائی کریں؟ اب کہ شاہویر ساکن رہ گیا۔ ارے اس کو بس کمرے میں باندھ کر کچھ ٹارچر کی ویڈیوز دکھائیں گے، تم جانتے تو یہ وائلنٹ نہیں ہے۔ جب ایسی ویڈیوز اور ظلم دیکھے گا تو ڈر جائے گا، پھر چپ رہے گا، اور کچھ دن بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پیسے دے کر رفع دفع کر دیں گے۔ کوئی جسمانی تکلیف تھوڑی ہوگی۔ ٹائی کی گرہ باندھتی اس کی انگلیاں غیر متحرک تھیں۔ اسے یہ مشورہ معقول لگا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا اور پھر اس کی طرف مڑا۔ تمہیں یقین ہے وہ ڈرے گا؟ یہ میرے باپ کا گر ہے، پورے پنجاب میں کوئی بھی آج تک ان کے خلاف نہیں گیا۔ ہاتھ بھی صاف اور مسئلہ بھی صاف۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شاہویر بہت دیر تک چپ رہا، پھر نگاہیں اٹھا کر راج کو تکا۔ میرا دوست ہے وہ، اسے بس تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ واپس آئینے کی طرف مڑا۔ پہلے ہی مجھے خود سے گھن آ رہی ہے، اس کی آنکھوں کی ملامت سہن نہیں ہو رہی۔ راج اس سے پوچھنا چاہتا تھا، جنہیں گھن آتی ہو وہ اس طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں؟ کیا جن کو کسی کی تکلیف ہو اس کا مداوع کرنے کی بجائے وہ اسی تکلیف میں اضافہ کرتا ہے؟ اس وقت وہ مانتا نہیں تھا، مگر سچ یہ تھا کہ اسے کسی کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کسی انسان کے چھوڑ جانے پر اسے کوئی دلی رنج نہیں ہونا تھا، سوائے اس کی طاقت، مشہوری اور نام کے۔ وہ باقی ہر تعلق، ہر انسان پر باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے لعنت بھیجا کرتا تھا۔ ہاں البتہ اس کے پاس جذبات ہیں، یہ دکھانے کی اداکاری وہ ضرور کرتا تھا۔ اس کے سامنے کاغذ پھیلے ہوئے تھے، رنگین کاغذ جن سے وہ پیپر رنگز بناتا، آرا کی انگلیوں کی زینت بناتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس کی 7 انگلیوں میں پیپر رنگز تھیں اور وہ 8ویں بنا رہا تھا۔ اتنے سالوں کی مشق تھی کہ اب اسے انگلی کا ماپ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ انٹرویو سے واپسی کے بعد میں نے اسے بہت سمجھایا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے باہر کھڑے تھے۔ شاہویر آنکھوں میں نمی لیے منتیں کر رہا تھا اور وعدہ کر رہا تھا کہ اب کبھی اسے تکلیف نہیں دے گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر اسلان ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہ رہا ہو۔ میں نے پتھروں کی کئی نایاب قسمیں دیکھی ہیں، لیکن اسلان یمن کا دل ہر اس قسم پر فوقیت رکھتا ہے۔
اس نے آرا کو بتایا۔ ایک پبلک اپالوجی، اس کے علاوہ اگر تم اپنا سر قلم کر کے میرے قدموں میں رکھ دو تو میں اسے بھی ٹھوکر مار دوں گا۔ اس کی التجا، آنکھوں کا گیلا پن، مستقبل کے وعدے، سب جھوٹ کا پلندہ، سب بے اثر۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا آرا، بے حد مجبور۔ سفید کاغذ کی ایک انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہناتے اس کا لہجہ کھوکھلا تھا، آنکھیں خالی۔ اس رات وہ بہت دیر تک شراب پی کر غم غلط کرتا رہا۔ جانے رات گزری کہ کٹی، مگر اگلے دن اس کی آنکھ کسی کے جھنجھوڑے جانے پر کھلی۔ شاویر نے بمشکل آنکھیں کھولتے اپنے سامنے کھڑے راج کو دیکھا، جس کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ اس نے لانگ کوٹ شاویر کی گود میں پھینکا۔ کیا ہوا ہے؟ بدقت آنکھیں کھلی رکھے وہ خوابیدہ لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ راج موبائل کان اور کندھے کے بیچ اٹکائے اپنا بٹوا اٹھا رہا تھا، گاڑی کی چابیاں، شاویر کے جوتے۔ کچھ بتاؤ گی کیا ہوا ہے؟ اب کہ شاویر اٹھ بیٹھا۔ تمہارا باپ اس وقت تھانے میں ہے، وہ ہمارے خلاف رپورٹ لکھوانے گیا تھا، ایلکس نے اسے دیکھ لیا ہے، میں نے بہت مشکلوں سے رپورٹ ہونے سے بچایا ہے۔ شاویر کا دماغ پھک سے اڑا۔ اس نے کوٹ اپنے گرد لپیٹا، جوتے پیروں میں اڑسے، پائنیتی پر پڑے جگ سے چہرے پر پانی ڈالتے وہ باہر نکل رہا تھا۔ انداز میں اجلت تھی، وہ تیز تیز قدم لے رہا تھا۔ کل رات ہی اس کے براہ راست انٹرویو میں اس نے لوگوں کے حقوق پر بات کی تھی، اسے پذیرائی ملی، اور اب یہ اوف اوف اوف۔ وہ جس وقت تھانے پہنچا اسلان وہیں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر کل سے زیادہ سختی تھی، آنکھوں میں اجنبیت۔ راج اور شاویر نے افسر سے کیا کہا اسے علم نہیں تھا، مگر وہ تھوڑی دیر کے لیے انہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ شاویر نے چبا چبا کر پوچھا۔ اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ چھٹک گیا۔ تمہیں لگا تھا میرا حق کھا لینا آسان ہے؟ وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ میں تمہارا دوست ہوں، تم مجھے میری ایک غلطی کے لیے معاف نہیں کر سکتے؟ 10 کے لیے معاف کر سکتا ہوں، تم معافی مانگو نا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اب منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھولو اپنا انسٹاگرام، مانگو معافی، بنو دوست۔ ایک لمحے کو وہ سوچ میں پڑا، پھر مصلحت آمیز انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ مجھے صرف 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا، تم نے ضائع کیا۔ شاویر نے گرا کر آنکھیں میچیں۔ ایک بار، ایک آخری موقع، صرف 24 گھنٹے اسلان۔ اسلان نے لمحہ بھر سوچا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کی بات میں آ گیا تھا۔ فلیٹ کی طرف گاڑی موڑتے ہوئے شاویر کا چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ تھا۔ ایک جگہ آ کر اس نے گاڑی روکی اور اس کی طرف مڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں اسلان سے پوچھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اسلان اور راج اس کے ساتھ باہر آئے۔ تم اتنی سی بات پر پولیس میں رپورٹ لکھوانے پہنچ گئے؟ مجھے لگتا ہے شاید تم میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ فائن، میں پولیس اسٹیشن۔ شاویر نے دھکا دے کر اسے گاڑی کے بونٹ پر گرایا اور اس کا گریبان پکڑا۔ میرے خلاف رپورٹ کرواؤ گے؟ تم مجھے جانتے ہو، میرے خاندان کو جانتے ہو؟ 2 منٹ کے اندر اندر تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور تم لاشوں کے لیے بھی میرے پاس آ کر گڑ گڑاؤ گے۔ اسلان ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ گرگٹ نے یہ کون سا رنگ بدلا تھا جو پہچان سے باہر تھا؟ تم مجھ سے اس طرح بات کرو گی ویر؟ تمہارے گھر کی ایک ایک عورت کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ تم لوگ اگلی بار لڑکی کی پیدائش سے خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ وہ اسی طرح اس کا کالر مٹھی میں دبوچے غرا رہا تھا۔ اسلان ٹکر ٹکر اسے دیکھے گیا۔ تم کتنے گھٹیا ہو۔ وہ سخت بے یقین تھا۔ شاویر نے سختی سے اس کا جبڑا دبوچا، ایک ہاتھ اس کے گلے پر تھا۔ یہ تو کم سے کم ہے، اگر تم نے میرے خلاف زبان کھولی یا مجھ سے وہ چھیننے کی کوشش کی جس کے لیے میں نے عمر لگا دی ہے، تو میں تمہیں اسی شہر میں کہیں زندہ دفنا دوں گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسے بری طرح جھٹکتے وہ سیدھا ہوا۔ تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ اسی شاکی انداز میں پوچھ رہا تھا، آنکھیں پھیلی ہوئیں، لب ہلکے سوا، جبڑے پر شاویر کی انگلیوں کے نشان۔ وہ تو مر کر بھی یقین نہ کر پاتا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے 1 سال قبل ریسنگ کے مقابلے سے پہلے اسے بچایا تھا۔ اسے دھمکی سمجھو، تنبیہ یا کچھ اور؟ شاویر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے سختی سے سمجھا رہا تھا۔ جو ہوا بہت غلط ہوا، میں بس دیکھنا چاہتا تھا میرے کام میں کمی کیا ہے جو میں بار بار مسترد کر دیا جاتا ہوں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اور تمہارا وہ مسودہ، وہ یوں بھی بیکار تھا، تم نے پھینک ہی دینا تھا، اور اگر رکھنا بھی تھا جو کہ تم اب رکھ رہے ہو تو ایسا کرو اس جیسا کچھ اور لکھ لو۔
پیسے لے لو مجھ سے، گاڑی یا گھر چاہیے تو بتاؤ۔ تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا؟ اسلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ شاویر کن پھٹی مسئلے جو ہی پیچھے ہوا، اسلان نے اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اسے ایک لمحے کا بھی موقع نہ دیتے ہوئے اسلان یمن نے شاویر کے چہرے پر ایک مکہ مارا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ جمے ہوئے ہاتھ کا ایک آخری فولادی مکہ اس کے جبڑے پر مارتے ہوئے اس نے شاویر کو دھکا دے کر اسی بونٹ پر گرایا اور اس کا گلا اسی انداز میں دبوچا جیسے کچھ دیر قبل اس نے۔ میں اگر آرام سے بات کر رہا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کمزور ہوں۔ میرا حق تو تم بھی دو گے اور تمہارا باپ بھی۔ میرے گھر کی عورتوں پر بات کی ہے تم نے، میں اب تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہارے خاندان میں بیٹوں کی پیدائش پر بھی ماتم ہوگا۔ شاویر نے کوٹ کے کپ سے خون صاف کیا۔ اس کے کانوں میں اب تک زوں زوں ہو رہی تھی۔ کمبخت کا ہاتھ بھاری تھا۔ میں صبح جب اسٹیشن گیا تھا تو میرا مقصد صرف تم پر دباؤ ڈالنا تھا، لیکن اب نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہو رہا تھا۔ تم میرا حق نہیں کھا سکتے شاویر، میں ساری دنیا کو بتاؤں گا سچ کیا ہے۔ تم بچ نہیں سکتے۔ لوگ اب تمہارا اصل چہرہ دیکھیں گے۔ تمہارا باپ تمہارے بارے میں صحیح تھا، تم ایک ذہنی مریض ہو۔ دنیا گھوم گئی، صرف ایک لفظ اور سب پھر گیا، بدل گیا۔ تم نے شاہ زید کے ساتھ کیا کیا؟ شاویر پاگل ہے، یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے۔ ہی نیڈز ہیلپ۔ آپ کا بیٹا وائلنٹ ہے، مجھے اس کی آنکھوں سے خوف آتا ہے تمکنت۔ جانے دے ویر، بعد میں دیکھیں گے۔ راج نے اس کا بازو پکڑتے اسلان پر ایک آخری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اسلان جو اس کی طرف دیکھے بغیر قدم اٹھا رہا تھا، شاویر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ گاڑی تک گیا، نشست اوپر کر کے لوہے کا جیک برآمد کیا۔ چند قدموں کا فاصلہ 2 سے 3 فرلانگ میں طے کیا۔ اسلان کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے سر پر پوری طاقت کے ساتھ وہ جیک مارا۔ اسلان گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ آسمان، زمین، سب سر پر گول گول گھومنے لگا۔ خون اس تیزی سے بہا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ متحیر سا اسے تکے گیا۔ شاویر تیز تنفس کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ آنکھیں زیادہ دیر کھلی نہیں رکھ سکا۔ زخم اتنا شدید تھا کہ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے خون اور بے ہوش وجود کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے شاویر کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میرا ذہنی عارضہ جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ ناسا ہیڈ۔ اس نے راج کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ چکا تھا اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اس وقت جتنا غصہ شاویر کے اندر تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ حالیہ دور: اسلان پر ہوئے حملے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد۔ کون سا فلور؟ سہراب کا موبائل اس کے کان پر تھا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس وہ دونوں مرد بوکھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ 5واں فلور، پلیز جلدی آ جائیں۔ دوسری طرف بنفشہ کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ عالم اور سہراب 5ویں فلور پر آئے۔ پولیس افسران ان کے ساتھ ہی تھے۔ عالم پولیس سے بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اب تک علاج شروع نہیں کیا تھا۔ سہراب ان کے ساتھ مصروف تھا۔ کندھے کے زخم گہرے لگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مسلز متاثر ہوئی ہوں۔ سر پر بھی بھاری چیزوں سے وار کیا گیا۔ سر آپ کو لکھ کر دینا ہوگا۔ کہاں دستخط کرنے ہیں؟ سہراب نے درستی سے اس کی بات کاٹی۔ ڈاکٹر نے 3-4 کاغذات کا مجموعہ اس کی طرف پڑھایا۔ وہ بغیر پڑھے دستخط کرتا چلا گیا۔ ڈاکٹر اب اپنے عملے کو ہدایات دے رہا تھا۔ اسٹریچر پر پڑے وجود کو کہیں کسی کمرے میں لے کر جایا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسٹریچر اس کے سامنے سے گزرا۔ ایک لمحہ قیامت بن کر اس کے دل پر گزر گیا۔ وہ بند آنکھیں، چہرے کے زخم، وہ خون، ایسی شدید تکلیف نے سر اٹھایا کہ سہراب لب بھینچ کر پیچھے ہوا، دانتوں پر دانت جما کر ضبط کیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 لوگ تھے جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ عالم، جو پیسے کے معاملات، دوائیاں، بلز بھر کر ابھی آیا تھا، اس کے حواس اب بحال ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ بنفشہ جو ساکت تھی، اس کے ہاتھ پر خون خشک ہو گیا تھا۔ کندھے، دامن اور بازو پر ہنوز داغ تھے۔ چہرے پر تھپڑ کے نشان اور کنپٹی کے قریب کسی زخم سے خون رس رہا تھا۔ وہ شوق میں تھی، چہرہ ستا ہوا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تیسرا سہراب تھا۔ اس کے لب سیدھی لکیر میں بند تھے، مٹھیاں بھینچی ہوئی۔ اس کے ذہن میں بس ایک سوچ تھی، کس نے کیا؟ آرا یہاں سے دور تھی، کسی پریئر ہال میں۔ اس کے ہاتھ دعائیا انداز میں اٹھے تھے، لب مکفل اور آنکھوں سے بس آنسو جاری۔ بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں ATM جا رہا ہوں، کیش ختم ہو گیا۔ عالم نے ہلکی آواز میں سہراب سے کہا۔
थोड़ी देर तक आता हूँ, कोई मसला हो तो। सोहराब ने आंखें खोलकर उसे देखा ऐसी सख्ती से कि आलम थम गया। वो चंद पल उन्हीं कारतार निगाहों से उसे देखता रहा, फिर यकलख्त उसे गिरेबान से पकड़कर दीवार से लगाया। वो सकते में आ गया था। सोहराब का दबाव इतना शदीद था कि आलम चंद पल कुछ समझ ही ना सका। तुम मसला हो इस दुनिया का, हमारे घराने का सबसे बड़ा मसला तुम हो आलम। वो धीमी आवाज़ में गुर्रा रहा था। तुमने मुझसे सच छुपाए, तुमने उसे गलत राह पर चलाया। एक कत्ल के बाद भी उसे खुला हाथ दिया तुमने। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। वो मेरा भी कुछ लगता है, वो बमुश्किल कह पाया। किसी का कुछ नहीं लगता वो। अब के सोहराब बुलंद आवाज़ में गुर्राया। तुम लोगों ने उसे नहीं पाला, मैंने पाला है। तुम सब ने उसे छोड़ दिया था, मैं उसे वापस लाया था। तुमने हमेशा मुझसे सब छीने। पहले अब्बा, फिर आमना ने मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ा। मेरे पास सिर्फ असलान था और तुमने उसे भी पता नहीं किन कामों में लगा दिया कि अब लोग उसे सड़क पर जख्मी करके जा रहे हैं। मैं कब तक तुम्हारे गुनाहों के कफारे भरता रहूंगा? आखिर कब तक? उसकी आवाज़ भारी और गीली थी, आंखें नम। आलम शशतर था। क्या सोहराब कभी उससे ये कह सकता था, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ? मारे तहय्युर और तकलीफ के वो बस यही कह सका। अब्बा ने कहा था आलम का ख्याल रखना, और ये जो अंदर है ना, ये मेरी दुनिया है। मेरे सारे ताल्लुक सब इस पर ख़त्म है। मैं तुमसे वादा करता हूँ आलम, जिसने भी इसे तकलीफ़ दी है मैं उसका सदबाब तो करूँगा ही, लेकिन आज अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। आलम ने बाजू से आंखें रगड़ी। मार दो। आलम सर का कोई कसूर नहीं। मट्टी के पुतले में जुम्बिश हुई। तमाम दुश्मनियाँ उसकी अपनी पाली हुई हैं। आलम, आप और मैं, हम बस इस्तेमाल हुई हैं। सारी कहानी उसकी थी, हम सब मोहरे, चाल, किरदार। आप हमारे घर के मामलात में दखल मत दें बीबी। यह महज आपका मामला नहीं है, तलखी से कहती वो आगे आई। आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि वो मेरे साथ मेरे तमाम महाज लड़ना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि मैं रुक जाऊं, वो मुझे रोक रहा है। आप इसका मतलब जानते हैं? सोहराब बेदम रह गया। बनफ्शा एहसान जिस दो टोक और बेखौफ लहजे में कह रही थी, वो उन दोनों को ठटकाने के लिए काफ़ी था। जब आपका भतीजा उस सड़क पर पड़ा किरा रहा था, तब उसे उठाकर यहाँ मैं लाई थी। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझसे इस तरह बात करें। उसकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, सर्द, बेहद थी। और जहाँ तक बात है आलम सर की, तो मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। असलान और शाहवीर दोस्त थे। ईडनबर्ग में वो दोनों इकट्ठे रहे। उनका हॉस्टल और कमरा एक ही था। उसके बाद शायद वो दोस्त नहीं रहे, शायद कुछ और हो गया, मुझे नहीं पता। आपका भतीजा पिछले 4 सालों से मिसेस बंगिश के लिए काम कर रहा है। काम क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन वो उनका ग़ुलाम था और वो मुल्क इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि वो ज़मीर बेचते बेचते तंग आ गया था। तैश और रन से कहते कहते उसका सांस फूल गया था। सोहराब बेहद खामोश था। उसने आहिस्तगी से गर्दन फेर कर उसे देखा। तुम जानते हो क्या, कैसे और क्यों? तुम जानते हो ना? उसने आलम से तस्दीक चाही। आलम ने लब भींच लिए। उसकी आंखें अब तक सुर्ख थीं। नहीं बताऊंगा, एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊंगा। मारना है तो मार दो। मेरा कसूर क्या है? सोहराब का लहजा ज़ख्मी था। तुम लोग मुझे कुछ क्यों नहीं बताते हो? वो क्यों तुम पर एतबार नहीं करता, ये तुम खुद से पूछो। क्यों मुसीबत की घड़ी में तुम्हें नहीं पुकारता, ये भी खुद से पूछो। तुम उसके लिए और वो तुम्हारे लिए जो भी है हम नहीं जानते, लेकिन आलम ने लम्हे भर का तवक्कुफ किया। वो तुमसे डरता है क्योंकि तुम उसे जज करते हो। वो कोई जवाब देता कि उसका मोबाइल थरथराया। सोहराब ने बेदहानी में मोबाइल देखा। असफंदियार अंसारी अपने ज़ाती नंबर से उसे कॉल कर रहा था। कड़ियाँ मिलाते उसे ज़रा देर नहीं हुई, उसने कॉल उठाई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? यकदम सब समझ आने लगा। सड़कों का रश, लोगों का हुजूम, ताकत का वो इजहार। सियासतदान गुस्से में भी सियासत करता है, तकलीफ़ में भी, फ़ायदे और नुकसान में भी। तुम्हें मेरी कॉल तो याद होगी यमन। मोबाइल कान और कंधे के दरमियान अटकाया उसने बाजू बोर्ड पर फैलाकर निशाना लिया। मैं उस वक्त भी सियासत कर रहा था। तुम्हें गलत वक्त पर अलर्ट किया। तुम्हारे मुहाफिज हाथ बड़ी देर तक तने रहे, फिर पट्ठों में खिंचाव उतर आया और तुम थक गए। यहाँ हिफाजत की दीवार हटी, यहाँ सियासतदान की तरफ से हमला हुआ। सोहराब के गले में कोई गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई। उसका दिमाग कहाँ था? अगर वो सियासत कर रहा था तो कोतवाल अपने काम से कैसे चूका? फिर बताओ सोहराब,
تم مجھ سے ملنے کب آ رہے ہو؟ کوئی کاغذ یا قلم قریب ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سہراب نے اپنا سوال کیا۔ اگر ہے تو اٹھا کر اپنی وصیت لکھ لیجئے، کیونکہ میرا حساب الگ ہے۔ میں 1 کا 10 گنا واپس کرتا ہوں۔ اس حساب سے میرے بیٹے پر قاتلانہ حملے کا سیدھا جواب قتل ہے۔ پہرے بڑھا دیجئے سر۔ دوسری طرف اسپن زور سے ہنسا۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر تم میرے گھر نہیں پہنچے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ڈاکٹرز کی اس ٹیم میں میرا ایک بندہ ہے، وہ تمہارے بھتیجے کو زہر بھرا انجیکشن لگا کر ابدی نیند سلا دے گا۔ اور سہراب کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگا۔ دوسری طرف اسفند اور زور سے ہنسا۔ اوہ سہراب، اوہ، کہیں سے نہیں لگتا تم وہی آدمی ہو جس نے میرے بھائی کا انکاؤنٹر کیا تھا۔ لوگ تمہارے بارے میں صحیح کہتے ہیں، تم خاندان کے معاملے میں جذباتی ہو۔ وہ اس کی بکواس سنتے ہوئے زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ عالم اور بنفشہ اس کی دیوانگی دیکھ رہے تھے۔ اگر تم نے اگلے 5 سیکنڈ میں دروازہ بجانا بند نہ کیا تو اس شہر کا کوئی ڈاکٹر تمہارے بھتیجے کا علاج نہیں کرے گا، اور تم جانتے ہو میں ایسا کروا سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھ رک گئے، تھم گئے۔ سارے وجود کو کسی نے زنجیروں سے کس دیا۔ یہ ایک مرد کی بے بسی تھی۔ دنیا کو لگتا ہے مرد مشقت نہیں اٹھاتا، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ دنیا کو اپنی سوچ کے زاویے بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ سہراب لب بھینچے اسے سنے گیا۔ تمہاری تقرری کے آرڈرز کل صبح تک آ جائیں گے۔ اس وقت تم پریشان ہو، کل صبح میری سیکیورٹی سٹاف کے انچارج کی حیثیت سے اپنا کام سنبھالنے آ جاؤ۔ اس کا ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ وہ ایک بار پھر تہی دست تھا۔ عالم اس کی چند منٹ قبل والی تلخ کلامی کو نظر انداز کرتے آگے آیا۔ فکر کیوں کر رہے ہو؟ میں ہوں نا۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ اونچا کر رہا تھا۔ خادم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جو شخص اسپن سے لڑ کر اس کے خلاف جا کر اسپن کے بھائی کے قاتل یعنی تمہیں یہاں لا سکتا ہے، وہ اس وقت اس سے بھی لڑ سکتا ہے۔ ہمیں اس انسان سے بات کرنی ہوگی جو جوہر 40 کے پیچھے ہے۔ وہ کئی لمحے سکتے میں رہا اور پھر سہراب ہنسا۔ عالم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ اور زور سے ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ ہسپتال کی خالی راہداریوں میں اس کے کہے پلٹ پلٹ کر واپس آ رہے تھے۔ لوگ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے پیچھے کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ ہنستے ہوئے اس کا لہجہ بدل رہا تھا۔ یہ بے وقوف بنائے جانے کی ہنسی تھی، یہ کرب کی ہنسی تھی۔ وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ جو آدمی اپنا چند کروڑ کا نقصان نہیں بھول سکتا، وہ اپنے بھائی کا قتل کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ سیاست کر رہا تھا عالم۔ خادم اس کے خلاف نہیں تھا، خادم اس کا وزیر تھا۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، وہ ہمارے ذریعے جوہر 40 کے مجرم کو کاٹ رہا تھا۔ عالم بھونچ کا رہ گیا۔ وہ دونوں بھائی بقا کے بھرم میں باطل سے استعمال ہو رہے تھے۔ ہسپتال کی راہداریاں ٹھنڈی یخ پڑ گئیں، کسی مردے کی مانند۔ سہراب کے کہے ہنوز راہداریوں میں گونج رہے تھے۔ میں تمہیں سب سچ بتا رہا ہوں آرا، لیکن میں ایک سچ تم سے بھی سننا چاہتا ہوں۔ پانی کی بوتل اس کے سامنے رکھتے اس نے گویا مطالبہ بھی سامنے رکھا۔ ہمارے درمیان جو بھی تھا، کیا وہ جھوٹ تھا؟ کیا ہمیشہ سے سب جھوٹ؟ انارہ تارون کے چہرے پر کوئی دراڑ پڑ گئی۔ وقت آگے بڑھ جاتا ہے، تعلقات بدل جاتے ہیں، لیکن جن سے محبت ہو، دل کا ایک حصہ 1 صدی تک ان سے متاثر رہتا ہے۔ اس کے دل کا متاثر شدہ حصہ آج بھی ویسا تھا، متاثر۔ ہماری منگنی سے کچھ دن پہلے تم نے پوچھا تھا کہ 5 ماہ پہلے کیا ہوا تھا، میں کیوں بدل گئی تھی؟ وہ ٹھنڈا یخ پڑ گیا۔ اسے یاد تھا، وہ بھول بھی کیسے جاتا۔ کرنے کو کئی سوال تھے، پیش کرنے کو تعویلیں کہیں، مگر جو اس نے پوچھا وہ سوچ کے متضاد، توقع کے برخلاف تھا۔ کیسے زیر کر لیا مجھے؟ اس کے ساتھ جوڑ کر بیٹھا وہ خلاؤں میں تکتے ہوئے مستفسر تھا۔ میں نے اپنے منصوبوں میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑا، پھر کیسے آ رہا؟ محبت اور محبوب نے بڑے بڑے سرماؤں کو خاک کیا، تم شہی کیا تھے؟ وہ عجیب سی ہنسی۔ اسی محبت نے ہیر، لیلا، سسی، سہنی ہر ایک کو تباہ کیا، پھر میں کیا چیز تھی؟ ہر مسئلے، رنج اور فریب کے باوجود محبت دونوں کی تھی، تباہی بھی تو 2 طرفہ تھی۔ دونوں غلط خاندان، غلط انسان اور غلط وقت پر محبت کر بیٹھے تھے۔ ماضی، تم جل نہیں رہی؟ اسپورٹس کلب میں سفید بتیاں روشن تھیں، جالی کے بنے ہوئے کوارٹر کو جالی ہی ایک دوسرے سے الگ کر رہی تھی۔
شاویر کونی کے بل دراز تھا جبکہ آرا اس کا موبائل ہاتھ میں لیے اس کی تازہ پوسٹ کے تبصرے بلند آواز میں پڑھ رہی تھی۔ جب شاویر نے اسے پکارا، اس کا سانس پھولا ہوا لگ رہا تھا۔ میں کیوں جلوں گی؟ یہ دیکھو کسی نے لکھا ہے آپ دن بدن خوبصورت ہو رہے ہیں۔ دنیا کے باقی تمام معاملات میں وہ سیاہ کا سب سے گہرا شیر تھا، مگر جب بات ان ہیزل آنکھوں والی لڑکی پر آتی تھی وہ ہر برائی جھٹک کر، ہر کدورت نگل کر سالم محبت بن جاتا تھا۔ تم واقعی نہیں جل رہی؟ اب کہ اس نے غور سے آرا کو دیکھا، آرا نے بھی نگاہیں اٹھا کر اسے تکا۔ یہ ہزاروں لڑکیاں تمہاری پوسٹ پر کامنٹس کرتی ہیں، لاکھوں تمہیں فالو کرتی ہیں، لیکن تم کس کی پوسٹ پر کامنٹ کرتے ہو؟ تمہاری فالوئنگ میں کون ہے؟ انارا تارون، آج کل ہمیشہ صرف وہی۔ درست جواب، اس نے سراہا، ساتھ ہی اپنا موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا۔ یہاں اپنے سارے اکاؤنٹس لاگ ان کرو۔ شاویر کوہنی کی ٹیک چھوڑے فرش پر گر گیا۔ فضاؤں میں اس کا بلند کہکا گونجا۔ آرا کا موبائل سینے پر رکھے وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا اسے جلن نہیں ہوتی۔ ابھی کہ ابھی کوئی تمہاری جان بھی لے سکتا ہے، کوشش کروں؟ شاویر نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے، اپنا موبائل پہلے اٹھایا۔ سب سے پہلے انسٹاگرام پر اپنی اور اسلان کی چیٹ ڈیلیٹ کی، اسے بلاک کیا اور ہر طرح کی سرچ ہسٹری مٹاتے ہوئے اس نے موبائل آرا کو واپس تھمایا۔ اب وہ اس کے موبائل میں اپنا انسٹاگرام لاگ ان کر رہا تھا، ساتھ اس نے 3 گروپس کا نام لیا۔ ان کو مت کھولنا، ہم لڑکوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ کون سی باتیں؟ شاویر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہارے کانوں سے دھواں نکلے گا، چاہو تو بتا دوں؟ استغفار، وہ سر جھکا گئی۔ شاویر جانتا تھا وہ کچھ بھی چیک نہیں کرے گی، آج تک اس نے آرا سے ملنے کے بعد دل کی سلیٹ پر کوئی اور نام لکھا ہی نہیں تھا، تو ڈر کس بات کا؟ اب تم بھی اپنے اکاؤنٹس مجھے لاگ ان کر کے دو۔ وہ بازوؤں کا تکیہ بنائے دراز ہوتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ میرا ای میل تم جانتے ہو، پاس ورڈ اسلان یمن ہے، جب دل چاہے کھول لینا۔ اسلان کے نام پر اس کی رنگت اڑ جاتی تھی۔ آرا اور اس کا تعلق بظاہر ہر جھول سے آزاد تھا، مگر اسے پروپوز کرنے کے کچھ وقت بعد جب شاویر کی دلچسپی اس میں بڑھ گئی، تب اس نے آرا کے خاندان کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں۔ اس کی محبت اور حوصلوں نے منہ کی کھائی جب اسے علم ہوا کہ انارا تارون اسلان یمن کی بہن ہے۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اگر اس نے اپنے بھائی کا نام احمد اور اپنا آخری نام تارون نہ بتایا ہوتا تو اسے یہ چند ماہ کا تعلق اس قدر آزاد نہ لگتا۔ وہ آرا سے کم کم بات کرنے لگا، دوسری عورتوں سے ملنے لگا۔ اسے لگا نقش ابھی تازہ ہے، جلد مٹ جائے گا، مگر نقش تیزاب کے قطروں سے کیا گیا تھا۔ وہ جس قدر فاصلہ بڑھاتا، طلب اور تشنگی شدت سے بڑھتی چلی جاتی۔ باقی عورتیں دنیاوی تھیں، چلاک، تیز ترار۔ وہ باقی عورتیں تھیں، آرا نہیں۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے اسے اس مڈل کلاس کم خوبصورت لڑکی میں کیا نظر آیا؟ اس کا ہر دفعہ کا جواب ایک ہی، کاملیت، سفیدی، سچائی۔ اس کے دل میں لوگوں کا درد تھا، وہ ذرا ذرا سی بات دل پر لے لیتی تھی۔ آج تک کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر شاویر اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا۔ وہ پہلی بار اسی کی باتوں پر مسکرائی تھی، اپنی تعریف کا پہلا حق اسی کو دیا تھا۔ اسی کو دیکھ کر نگاہ جھکائی اور اسی سے نگاہ ملائی۔ وہ اس کے تمام جملے حقوق سینے پر نقش کیے گھومتا تھا۔ ان وقتوں میں اسے ایک پرسکون زندگی چاہیے تھی جو کم از کم اسلان یمن کی بہن کے ساتھ نہیں گزر سکتی تھی، مگر اس لڑکی کی معصومیت، مہربان فطرت، بے ریا انداز، شاویر کو یوں لگا جیسے کسی نے باندھ کر کلیجے پر وار کیا ہو۔ اگر میں کوئی برا کام کروں تو کیا چھوڑ دو گی مجھے؟ آنکھیں بند کیے بستر پر دراز ہوتے وہ اکثر اس سے پوچھتا، اور ہمیشہ کی طرح وہ ایک ہی جواب دیتی، ہاں۔ شاویر ہنس پڑتا۔ بعض دفعہ وہ اپنی سیاہی، گناہ، عیب اس کے سفید رنگ میں گھل کر معدوم ہوتے محسوس کرتا، ایسے جیسے سب ختم، سب گھل مل گیا ہو۔ وہ اس کی غلامی نہیں کرتی تھی، ہاں، مگر شاویر اس کی حکمرانی محسوس کر سکتا تھا، کرنا چاہتا تھا، اس دنیا سے اس کائنات تک، اور اس کائنات کے بعد کئی جہانوں تک۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ جالی کے چھت پر نگاہیں جمائے شاویر نے سوال کیا۔ پوچھو۔ تمہارا بھائی یا میں؟ آرا کی مسکراہٹ سمٹی، وہ چنبے سے اسے دیکھے گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جب انسان کو جواب نہیں دینا ہوتا تب وہ کہہ دیتا ہے یہ کیسا سوال ہے؟ تم میرے بھائی سے جل رہے ہو؟ تمہیں چھو کر گزرنے والی ہوا بھی میری رکیب ہے۔ اسے سوال کا جواب مل چکا تھا، سو وہ گہرائی میں نہیں گیا۔ اگر میں کسی دن تم سے کہوں میرے لیے سانس مت لو
تو کیا تم سانس لینا چھوڑ سکتی ہو؟ شاہی پلیز، تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ آرا کو اس کی نگاہیں بدلتی محسوس ہوئیں۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، نگاہیں وہیں جمی رہیں۔ میں اگر کہوں سانس نہ لو تو مت لینا، مجھ سے ڈرا کرو، میری باتوں سے، میرے اندر کے شدت پسند انسان سے، اور تم پر موجود میرے حق سے۔ شاہی، اس نے سہم کر پکارا۔ محبت ہے تم سے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم آزاد ہو، تم قید ہو، ہمیشہ کے لیے میرے پاس۔ آرا کو اس کی گرفت سخت لگی، اس کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ خوف نہیں رہے گا تب تو تم مجھے دھوکہ دینے لگو گی، اور میں تو معاف بھی نہیں کرتا۔ تمہارا کیا ہوگا آرا؟ آرا نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، مگر آج وہ اندر تک ڈر گئی تھی۔ شاہویر ایک بار پھر اس کے لیے کسی غیر آشنا زبان میں لکھی کتاب بن گیا تھا۔ کچھ روز بعد وہ اسے منا چکا تھا، مگر دور کہیں وہ اس کی آنکھوں سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ کچھ تھا جس سے وہ غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ اگلے چند دن راوی چین ہی چین لکھتا رہا۔ وہ کچھ دن محتاط رہا، اپنے اکاؤنٹ سے محتاط پیغامات بھیجتا، پھر سب روزمرہ کی طرح معمول پر آ گیا۔ آرا اس کا اکاؤنٹ نہیں کھولتی تھی۔ ہاں، البتہ شاہویر ہر رات اس کے سارے اکاؤنٹس چیک کر کے سوتا تھا۔ اس کے اپنے دل میں چور تھا، سکون بھلا کیسے مقدر ٹھہرتا۔ چند ماہ بعد ایسی ایک رات تھی جب لاہور بھیگ رہا تھا۔ اس کے کمرے کے پردے ہل رہے تھے، آندھی سی آئی ہوئی تھی، بجلی کی کڑک جیسے تنبیہ کی طرح اس کی سماعتوں میں اتر رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پلنگ کے تاج سے ٹیک لگائے اس نے شاہویر کو کال ملا لی۔ وہ شاید سو رہا تھا، کال نہیں اٹھائی۔ بجلی پھر کڑکی، وہ سہم گئی۔ بتی یوں بھی گل تھی، اس نے اٹھ کر موم بتی جلائی، اسی پل اس کا موبائل بجا۔ اس نے یوں ہی شاہویر کا اکاؤنٹ کھولا تھا۔ راج سنگھ کی طرف سے اسے کوئی پیغام موصول ہوا۔ I can't take it anymore۔ آرا نے پیغام پڑھا مگر چیٹ نہیں کھولی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ویر، کتنے سال ہو گئے ہیں، کیا کیا نہیں کر لیا، لیکن میرا یہ گناہ نہیں دھل رہا۔ قاری الفاظ سمجھ لیتا ہے، یہ الفاظ مضطرب تھے، بے چین اور پچھتاووں میں مارے ہوئے۔ وہ میسج نہیں کھول رہی تھی، البتہ نوٹیفیکیشن سب پڑھ ضرور رہی تھی۔ شاہویر کی طرف سے فوراً جواب گیا، کیا بکواس ہے؟ جواب دیتی ہی اس نے آرا کو کال ملائی۔ وہ ٹھٹکی، کیا وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آرا سوئی ہے یا نہیں؟ اس نے کال بجنے دی، اٹھائی نہیں۔ یہ ایک عجیب سی گتھی تھی، کوئی شاہویر کو اس طرح کے پیغامات کیوں بھیج رہا تھا؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ آرا سو رہی ہے، تب اس نے لکھا، مجھے واٹس ایپ پر کال کرو یا پھر میرے نمبر پر، انسٹا پر دوبارہ کوئی پیغام مت بھیجنا۔ میری اسلان سے بات ہوئی ہے، وہ مجھے بددعائیں دے رہا ہے، میں یہ نہیں سہ سکتا۔ 3 سال قبل جب میں تم سے ملی، اس رات میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ آج باہر نہ جاؤں۔ امریکہ کی سڑکوں پر کچھ رہزن گھوم رہے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، متاع چھین لیتے ہیں، آبروؤں کے غیر وفادار ہیں، اور کمبخت دکھنے میں کسی عام لڑکی کی خوابوں والے شہزادے ہیں، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اسلان؟ یہ کس اسلان کی بات ہو رہی تھی؟ وہ پوری طرح اس گفتگو میں محو ہو چکی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بارشیں، آندھی، یہ جب بھی آتی تھیں کچھ نہ کچھ تباہ ضرور کرتی تھیں۔ وہ اس تعلق کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کھڑکی کے پٹ زور زور سے ہل کر کسی متوقع طوفان کی پیشن گوئی کر رہے تھے۔ اگلے ہی پل راج نے ایک اسکرین ریکارڈنگ بھیجی۔ جیسے ہی شاہویر نے لکھنا شروع کیا، اسی پل آرا نے چیٹ کھولی۔ تیزی سے اسکرین ریکارڈنگ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کی اور ایک بار پھر چیٹ سے نکل آئی۔ شاہویر چیٹ ڈیلیٹ کر چکا تھا، وہ بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا، اور راج پچھتاتا ہوا۔ ان دونوں میں اگر کوئی محتاط تھا تو محض آرا۔ میں پاکستان آ رہا ہوں، گرو جی کے سامنے اس سے معافی مانگوں گا، یہ نہیں ہوتا میرے سے، نہیں ہو رہا یار۔ شاہویر اسے بلاک کر چکا تھا۔ آرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دھوکے کی چاپ بہت دور سے سنائی دیتی ہے۔ اس کی آمد کے نگاڑے صدیوں پہلے بجنے لگتے ہیں، اور جن دلوں میں صفائی ہو ان کی سماعتیں بہت باریک ہوتی ہیں۔ 21 سالہ انارا تارون کو فریب کے یہ نگاڑے بہت دور سے بجتے سنائی دے رہے تھے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی مگر دیر ہو چکی تھی۔ بھاگنا چاہتی تھی مگر قدم بوجھل ہو گئے تھے۔ وہ محبت کی سب سے مکروہ شکل دیکھنے والی تھی۔ کہانیوں میں دکھاتے ہیں کہ سوتیلی ماں جب کہانی کی شہزادی کو کہیں جانے سے منع کرتی ہے، شہزادی اسی روز رہبر سے ملتی ہے۔ محبتوں کا دعویدار
راہوں کا جگنو، تم بالکل ویسے ہی لگے تھے۔ وہی مالائی حسن، وہی محافظ ہاتھ، وہی نرم نگاہیں اور دلاسے دیتے الفاظ۔ مجھے لگا میں اپنے رہبر سے مل گئی۔ سوتیلی ماں کا زہر ہار گیا، مگر میں غلط تھی۔ اس نے انہیں کپ کپاتی انگلیوں سے گیلری کھولی جو اسکرین ریکارڈنگ سیو کی تھی، اس ویڈیو پر چلنے کا بٹن دبایا اور اسے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ یہ ہاتھ جانا دل تک تھا، مگر وہ کمبخت تو جل کی پرت میں چھپا بیٹھا تھا۔ سارے درد وہیں، تمام کرب وہیں۔ وہ ایک کال ریکارڈنگ تھی، ایک بھارتی نمبر سے پاکستانی نمبر کو کی گئی کال، اور وہ نمبر وہ اس کے بھائی کا تھا، اسلان شجاع یمن کا نمبر۔ کتنے لمحے وہ دم سادھے بیٹھی رہی، کتنی ساعتیں دل ساکن رہا۔ حساب کتاب کسی سیلابی ریلے میں بہہ گیا، کچھ بچا تو محض ملال۔ آسمان میں بجلی کڑکی، کھڑکی کے پٹ بج اٹھے، اور انہی کے واہ ہونے سے جو اندر آیا وہ کوئی آسیب تھا۔ کیوں کال کی ہے؟ اسلان سخت آواز میں پوچھ رہا تھا۔ یہ آواز صرف سخت نہیں تھی، اس میں لرزش بھی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایلیکس کس طرح کا آدمی ہے۔ مجھے لگا تھا وہ بس ڈرائے گا، دھمکائے گا، اور اس سے آگے وہ رونے لگا تھا۔ میں تباہ ہو گیا ہوں اسلان، میرا کریئر ڈوب گیا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں شرابی بن گیا ہوں، ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آتا، مجھے معاف کر دو۔ شاہویر، میں تمہاری اور شاہویر کی دوستی سے جلتا تھا، مجھے وہ موقع اچھا لگا، میں نے سوچا اب شاہویر تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائے گا۔ تم ہر جگہ ہو، ہر جگہ دعاؤں کی قبولیت کے درمیان، میری خوشی کے درمیان، میرے سکھ کے درمیان، میرا راستہ چھوڑ دو، تمہیں تمہارے خدا کی قسم۔ اسلان یمن نے ایک زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ میں دعا کروں گا تم یہاں آؤ اپنے گناہوں کے ساتھ، اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ تمہارے گرو تمہیں دھتکاریں۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آگے اس نے جرم بیان کیا، اور آرا نے موبائل کسی زہریلے کیڑے کی طرح کان سے ہٹا کر فرش پر پھینکا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اب موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے جو سنا تھا وہ سچ تھا؟ میں تو رہزن سے ملی تھی، کامیابیوں کا غاصب، امیدیں دلا کر غرق کر دینے والا کاذب۔ کاش میں نے اس روز اپنی سوتیلی ماں کی بات مان لی ہوتی، کاش میں تم سے ملی ہی نہ ہوتی۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، جس کا کفارہ میں ساری عمر ادا کروں گی۔ تم دنیا کے لیے برے تھے، اور میرے لیے ساری دنیا آگ نکل آئے تو ٹھنڈک کہاں تلاش کی جائے؟ جواب ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ اس کی ساری دنیا جیسے کسی عذاب الہی کے تحت پلٹ کر رکھ دی گئی تھی۔ موبائل اب بھی فرش پر دھرا تھا، راج اور اسلان کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، مگر وہ بہری ہو چکی تھی۔ اس کی ساری زندگی جمود کا شکار ہو گئی تھی، وہ تمام عمر کے لیے مسخ ہو چکی تھی۔ وہ آگ تمہارے لیے ٹھنڈی ہو سکتی تھی آرا۔ کتنے وقت کے لیے؟ لفظوں کا استہزاء انارا کی طرح اسے جھلسا گیا۔ اس نے شاہویر کو بلاک کر دیا، اس کے پیغامات ڈیلیٹ کر دیے، وہ اسلان کو بھی کال نہیں کرتی تھی، یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ یا تو وہ اپنے کمرے میں پڑی روتی رہتی، یا پھر گھنٹوں گھنٹوں دیوار کو تکتی رہتی، یا پھر سہراب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر آرا کو ایسا لگتا تھا جیسے اس کے حلق میں سے کوئی آواز نکل ہی نہیں رہی۔ وہ بتانا چاہتی تھی اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہنا چاہتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، دل تھا بیٹھا جاتا تھا۔ اس نے راج کا نمبر یاد کر لیا تھا۔ بہت دنوں بعد اس نے راج کو کال کی۔ اول تو وہ مانا ہی نہیں کہ وہ کسی اسلان اور شاہویر کو جانتا ہے، مگر جب آرا نے اسے یقین دلوایا کہ وہ اسے معافی دلوا سکتی ہے، تب وہ دھیما پڑا۔ اسے لگا تھا یہ کال اس کی سماعتوں کا سنا سچ جھوٹ بنا دے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کال کے بعد اس کی صحت اور گرنے لگی، اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا اور دنیا سے بیزاری بڑھ گئی۔ وہ تمام دنیا کی بھیڑ میں اکیلی تنہا رہ گئی۔ وہ جو اسے دیکھ کر نظر انداز کرتا تھا، اس روز آرا نے ایک لمبے عرصے بعد اسے اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ پلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اسلان اس کی کتابیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی پشت کو تکتی گئی، لمحے، منٹ، ساعتیں۔ مجھے لگتا تھا جو کہانیاں میں پڑھتی ہوں وہ مرد اصل میں بھی مل سکتے ہیں۔ قاتل ایک لڑکی کے لیے قتل چھوڑ سکتا ہے، زانی زنا چھوڑ سکتا ہے، کرپشن چھوڑ سکتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ پڑھایا گیا ہمیں، دکھایا گیا دنیا جہاں کا جھوٹ، اور فریبی آدمی محبت میں سدھر جاتا ہے۔ تم کیوں نہیں درست ہوئے شاہی؟ تم نے میری کہانیاں جھوٹی کر دی، میرا تخیل برباد کر دیا۔
تم نہیں ٹھیک ہوئی تو کوئی مرد ٹھیک نہیں ہوگا۔ قاتل قتل کرے گا، جھوٹا جھوٹ بولے گا، مارنے والا مارے گا، کرپشن کرے گا۔ میری ساری کتابیں ردی تھیں۔ کوئی کسی کے لیے نہیں بدلتا، انسان نہیں بدلتے۔ میں تمہارے لیے بدل گیا تھا۔ پھر تم نے ظالم کو کیوں مارا شاہی؟ جواب جو دے اس زبان پر لگوا، وہ بہت بری طرح لاجواب ہو گیا۔ تم شاویر بنگش کو پڑھتی ہو؟ آرا کے دل میں ہوک اٹھی۔ وہ کتاب کا نام پڑھ رہا تھا، مصنف کے نام پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا جی چاہتا یہ کتاب اٹھائے اور دنیا کے ہر انسان کو پکڑ پکڑ کر بتائے اسے لکھنے والا شاویر بنگش نہیں، اس کا بھائی ہے۔ اچھی کتاب ہے، تبصرہ کرتے ہوئے وہ اس کی کتابوں سے دھول جھاڑنے لگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھا لکھتا ہے۔ ماموں اور چاچو پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر کیا وہ بات کرنا چاہے گا؟ وہ انارہ تارون تھی، ایک سوشل ورکر۔ اس کے لیے جرم تھا، نہ وہ اس پر بات کرتے ہوئے جھجکے گی نہ ڈرے گی۔ لیکن اسلان اسی معاشرے کا مرد تھا جہاں گناہ کرتا کوئی اور ہے اور اس پر شرمندہ وکٹم ہوتے ہیں۔ آنسو رفتار پکڑے اس کے چہرے پر بہتے چلے گئے۔ کسی کو پسند کرتی ہو اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے؟ آرا کے رونے میں تیزی آ گئی، دل پھٹ رہا تھا۔ کاش وہ کہہ سکتی، کچھ تو کہہ دیتی۔ بتاؤ کوئی پسند ہے؟ آرا نے نفی میں سر ہلایا، آنسو نہیں رکے۔ کوئی تنگ کر رہا ہے؟ نہیں۔ بلیک میل؟ ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا اور اب کہ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اونچا اونچا رو رہی تھی۔ کتابیں درست کرتے اس کے ہاتھ کی مٹھی بھینچ گئی، ماتھے پر بل آئے، مگر وہ اس کے قریب جا کر کوئی دلاسا دے کر اس کی امیدیں بڑھا اور اپنی عادتیں خراب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں دور ٹھیک تھے، یہ لکیر کھینچتے ہوئے اس کا دل جس شدت سے گراہا تھا، تکلیف سے بس وہی واقف تھا۔ شاہویر نے دونوں ہاتھوں کے حالے میں اس کا چہرہ بھرا۔ تمہاری کتابیں سچی تھیں، میں تمہیں تمہاری کہانیاں سچ کر کے دکھا رہا ہوں آرا۔ جس طرح ان میں مرد ٹھیک ہو جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، میں بھی ویسا بن جاؤں گا۔ دنیا میرا سچ نہیں جانتی، تم اسے چھپانے میں میری مدد کرو۔ میں دنیا کے لیے برا ہوں، تمہارے لیے موم۔ ایک بار میرا اعتبار کرو، ایک بار، صرف ایک بار میری سفیدی بنو، میری ہر سیاہی ختم کر دو۔ تم کر سکتی ہو، صرف تم کر سکتی ہو۔ مجھے اپنے لیے بدل دو، بی مائی مڈ نائٹ بلو۔ پڑھائی کا بوجھ ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس تک آئی اور اسلان یمن ساکت رہ گیا جب آرا نے کسی ننھے بچے کی طرح اپنے دونوں ہاتھ اس کے بازو پر باندھ دیے، سر اس کے کندھے پر رکھ لیا اور روئے گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں یہ بات تم سے کیسے کروں؟ میں بہت خود غرض ہوں، میں نے ہمیشہ اپنا سوچا۔ 4 سال قبل شاید یہ سوال مجھے بھی کرنے چاہیے تھے جو تم نے کیے ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا بھائی، بہت غلط۔ کاش میں نے کبھی تمہیں اعتماد دیا ہوتا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کے بازو سے سر ٹکائے بچوں کی طرح بلک بلک کر، اور اسلان چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آرا کو چپ کروانے کی زحمت نہیں کی۔ ہاتھ اٹھ رہے تھے، بازو اس کے گرد پھیل جانا چاہتے تھے، مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ وہ پنار کو نہیں بچا سکا، وہ اسے بھی نہیں بچا سکے گا۔ اس سے کوئی حق نہیں تھا کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرے، وہ کمزور تھا، حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ بہت دیر بعد جب وہ چپ ہوئی تو خود ہی آنسو صاف کر کے اس سے ہٹ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ آیا اور پھر اس نے اسلان کو کہتے سنا، میرے ساتھ جو ہوا وہ میرا نصیب تھا۔ وہ شاید سہراب اور یافس کے متعلق بات کر رہا تھا، آگاہی عذاب تھی، آرا اسے اس عذاب میں نہ ڈال سکی۔ تم زیادہ مت سوچا کرو اور یہ ڈرامہ بند کر کے اپنی زندگی میں واپس آؤ۔ میں بار بار یہاں اس کمرے میں نہیں آ سکتا، کوئی تنگ کرے تو بتانا۔ حد درجے بیزاری سے کہہ کر ابھی وہ آگے بڑھتا کہ آرا کی پکار نے اسے روک لیا۔ اگر مجھے کوئی پسند ہوتا اور وہ بلیک میلر ہوتا تو؟ ہینڈل پر جمے اس کے ہاتھ کی نسیں واضح ہوئیں، جبڑوں میں کھنچاؤ اترا۔ میں مار دیتا۔ اسے یا مجھے؟ اسے۔ کیوں؟ ایک بلیک میلر کی زندگی کی اتنی ہی اوقات ہوتی ہے، وہ کسی کو قطرہ قطرہ مارتا ہے، کسی ایک انسان کو چاہیے کہ اسے ایک ہی جھٹکے میں ختم کرے۔ تو مجھے محفوظ کرنے کے لیے اس حد تک کیوں جاؤ گے؟ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے وقت کے دھارے پر سفر کرتے پیچھے گئے۔ کئی سال قبل یاداشت کے پنوں میں کہیں دور یافس ان دونوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا،
آرا سرخ گالوں کے ساتھ خفا خفا لگ رہی تھی۔ کوئی میری بہن نہیں اور اس کا کوئی بھائی نہیں، ہمارا پارٹنر کون بنے گا؟ یافس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے، اسلان کو اپنے قریب بٹھایا اور اس کی نگاہ دور کھیلتے بچوں پر پڑی جو بہن بھائیوں کی جوڑی کی صورت کھیل رہے تھے۔ یہ جو جینڈرز ہیں نا، یہ سب بس لفاظی ہیں، تم دونوں طاقتور ہو جب ساتھ ہو، جب ایک دوسرے کے لیے لڑو گے۔ یہ جو دل ہے نا، اس میں اپنی طاقت کے بھرم سے زیادہ اپنے ساتھی کی مدد کی امید رکھو گے تو تم دونوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اسلان لڑ کر تمہیں بچائے گا اور تم۔ میں نہیں لڑوں گی۔ تمہاری لڑائی مختلف ہوگی۔ جو لوگ اسلان سے لڑیں گے وہ لڑکے ہوں گے، لڑکے کچھ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے تم ان سے ہاتھوں سے نہیں لڑو گی۔ پھر یہ کیسے لڑے گی؟ تم چاہتے ہو یہ تمہارے لیے لڑے؟ تمہیں بھائی نہیں چاہیے؟ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بس آرا چاہیے، آپ اس کو میرے لیے لڑنا سکھا دو، میں کم لڑا کروں گا تاکہ اس کو میرے لیے کم لڑنا پڑے۔ یافس کو ان دونوں پر بے تحاشا پیار آیا۔ اس نے آرا کی کن پٹی پر انگلی رکھی۔ لڑکیاں یہاں سے لڑتی ہیں یا پھر یہاں سے؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ مرد جلباز ہوتے ہیں، فوراً ہاتھا پائی پر آ جاتے ہیں، لیکن عورتیں نہیں۔ تم ہاتھوں سے نہیں لڑو گی، تم یہاں سے لڑو گی۔ اس کے دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن تم یہاں سے تب لڑ سکتی ہو جب یہ چاہے۔ اس کا اگلا اشارہ دل کی طرف تھا۔ اس وقت وہ دونوں کم سن تھے، مگر یافس نے بار بار اس بات کو دہرایا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں اس بات کا اصل مقصد سمجھ گئے، عمل کیا اور کرتے آئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ لڑے تھے، ہر محاذ پر، ہر جنگ میں، بغیر کہے، بنا جتائے۔ اسلان کے جانے کے بعد اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کیا وہ چاہتا تھا اس بار بھی آرا لڑے؟ اس کی دھک دھک میں تیش اور بے بسی تھی، یہ اقرار تھا۔ اگلا قدم دماغ تک گیا۔ اور اگر ایک دن اسلان یمن کی طرح اٹھ کر میں نے کہہ دیا کہ آئی وانٹ ٹو بی فری، تب کیا کرو گے؟ وہ ٹھہر گیا۔ اس کے دماغ میں پہلا خیال ہی اسے جھٹکنا پڑا۔ وہ اچھا ہے، ساری دنیا کے لیے برا، مگر وہ آرا کے لیے اچھا ہے، وہ اچھا رہے گا۔ تم میرے ساتھ بھی وہی کرو گے جو اسلان کے ساتھ کیا۔ انسان کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ایک بار اس سے نکل آئے تو کسی محبت کی خاطر اس میں واپس نہیں جاتا۔ تم بھی نہیں جاؤ گے۔ رہزن کبھی رہبر نہیں بنتے۔ کیا وہ پولیس کو بتائے؟ نہیں، اس کا بھائی یہ نہیں چاہے گا۔ کیا وہ اسلان سے بات کرے؟ اسے اسلان سے نہیں، اسلان کو شاویر سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ کیا وہ سہراب سے کچھ کہے؟ سہراب نے آج تک اپنی طرف سے نتائج اخذ کیے تھے، وہ آج اس سے کوئی مختلف امید لگا ہی نہیں سکتی تھی۔ اگلے کئی دن سوچ و بچار کی نظر ہوئے، اس سے آخری فیصلہ کرنا تھا۔ اسے اسلان کے لیے لڑنا تھا۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھی، لیکن اگر کوئی بھائی ہوتا تو کیسے لڑتا، یہ جاننا صفِ اول ٹھہرا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیاہ BMW کا دروازہ کھول کر بھینچے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ اندر آ کر بیٹھی۔ شاہزید اس کی طرف کا دروازہ بند کرتا اپنی جگہ تک آیا۔ وہ آدھے گھنٹے کی منت سماجت کے بعد اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان اچھا خاصا مذاق اور باتیں تھیں۔ مجھ سے بھی ناراض ہو؟ تمہارا میرا کوئی ناراضگی والا تعلق نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جس سے ہے اس سے کیوں ناراض ہو؟ ثابت ہوا کہ اسے بھیجنے والا شخص وہی تھا۔ زید اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سامنے دے کر گاڑی چلا رہا تھا۔ اگر اس کی بات کرنے آئے ہو تو مت کرو، میں بات نہیں کروں گی، گاڑی رکواؤں گی اور اتر جاؤں گی۔ اتنا غصہ؟ زید پلیز، تم ہمارے درمیان مت آؤ۔ اس کے لبوں پر ایک گہرا تبسم بکھر گیا۔ میں اس کے ہر معاملے میں ہوں آرا، میں اس سے 5 منٹ پہلے دنیا میں آیا تھا۔ اس کی ہر خوشی میری خوشی، اس کی تکلیف میری تکلیف، میں درمیان میں نہیں، اس کے ساتھ ہوں۔ اس کے دل میں ہوک اٹھی، چند سال قبل آرا اور اسلان بھی تو ایسے ہی تھے، ایک عام سے بہن بھائی۔ کتنا عرصہ ہوا وہ اس کی طرف دیکھنا، بات کرنا تک چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس سب کا الزام کس سے دے؟ تم سے ایک بات پوچھوں زید؟ پوچھو۔ اگر تمہیں پتہ چلے کوئی تمہارے بھائی کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے اور ماضی میں اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہے، تمہیں اگر یہ پتہ چلے کہ یہ سب کرنے والا کوئی ایسا شخص ہے جس سے تم بے حد محبت کرتے ہو اور وہ سارا عرصہ تمہیں دھوکہ دیتا رہا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ اس نے گاڑی اس تیزی سے گھما کر ایک طرف روکی کہ اس کے اندر کا خلفشار باہر دکھ گیا۔ کوئی ویر کو تنگ کر رہا ہے؟ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں محتاط ہوا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ سچ سچ بتاؤ انارا، اگر کوئی اسے تنگ کر رہا ہے یا بلیک میل تو مجھے بتاؤ۔ تم کیا کرو گے؟ اس نے جاننا چاہا۔ گود میں پڑے بیگ پر گرفت سخت ہو گئی۔
شاہزید بنگش کی کتھئی آنکھیں پل بھر کے لیے سیاہ کا گہرا رنگ بن گئیں۔ بلیک میلر کسی کو قطرہ قطرہ مارتا ہے، اسے یکمشت مار دینا چاہیے۔ آرا کے دل کو دھکا لگا۔ موت کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ بہت۔ سانسوں کا رک جانا، دل کا ٹھہر جانا، جسم کا حرکت بند کر دینا، یہ عام سی بے ضرر اموات ہے۔ پل پل کا خوف، محبت کا دور ہو جانا یا دور کر دیا جانا، کسی شوق کا خاک ہو جانا، دنیا کی نظر میں بے یقین اور غلط ٹھہرایا جانا، اصل اموات یہ ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی محض سانس روکنے کے علاوہ ہر طرح سے مار دے تو؟ بولتے ہوئے بھی حلق میں کانٹے چبھے، آواز لرزی، اور اگر کچھ یاد آیا تو بس اسلان۔ کچھ ہوا ہے؟ کوئی تنگ کر رہا ہے؟ میرے سوالوں کا جواب دو بس۔ اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرتا تو میں اسے ساری دنیا کے سامنے لاتا۔ ذلت سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ جو بلیک میلر ہوتا ہے یہ رازوں سے اس لیے ڈراتا ہے کیونکہ وہ خود رازوں سے ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ جو خود مر رہا ہوتا ہے وہی دوسروں کو موت دکھاتا ہے۔ بلیک میلر سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہیے جو تم کر سکتے ہو کر لو، تم کسی عزت، ذلت، مقام، دولت، کسی شے پر قادر نہیں ہو۔ وہ رکی، زید کو دیکھا۔ اور بلیک میلر ڈر جائے گا؟ وہ تو تن جائے گا۔ پہلے عمل کے بعد اس کے سامنے اس کے راز رکھو، پھر ڈرے گا بدبخت۔ اور اگر اس کے راز نہ معلوم ہو یا پھر ہمارے راز زیادہ گہرے ہوں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ تب اس سے وہ چھین لو جو اس کے جینے کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی انسان کے جینے کا ذریعہ اور وجہ محبت ہوتی ہے، کسی انسان کی، پیشے کی یا پھر شوق کی۔ اگر تمہارا بلیک میلر شاہویر کا دوست بننا چاہے تو تم کیا کرو گے؟ زید کچھ لمحے لب چباتا رہا۔ میں پہلے ویر کو سمجھاؤں گا، اگر ویر نہ سمجھا تو دونوں کے مابین چند سانسیں خاموشی کی نظر ہوئیں۔ گاڑی دوبارہ چالو کر کے سڑک پر ڈالتے ہوئے اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، آنکھیں خالی۔ میں اسے مار دوں گا۔ اس نے نشست سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ گرم گرم آنسو اس کا چہرہ بھگوتے ہوئے اس کی گردن تک آ رہے تھے۔ وہ آگے آئے گی تاکہ اسلان آگے آئے۔ وہ اپنے لیے نہیں آیا، اس کے لیے آئے گا۔ شاہویر کے راز ہوں گے، اسلان کو کچھ تو علم ہوگا، اور اگر ہر حد ختم ہو گئی تو ختم ہی صحیح۔ بلیک میلر کی زندگی کی اوقات ہی کیا تھے۔ اگلے ہفتے اس نے شاہویر کو کال کی تھی۔ موت کی کئی اقسام ہوتی ہیں، وہ اسے جان سے نہیں دنیا سے مارے گی۔ جس طرح اس نے اسلان یمن کو تکلیف دی تھی، اب وہ اسے تکلیف دے گی۔ وہ اس کے لیے لڑے گی کیونکہ اللہ نے اسلان کو بھائی نہیں آرا دی تھی۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ یہ سوال اس کے دل عزت نفس پر بھاری تھا، مگر اس نے پھر بھی پوچھا۔ تمہارے علاوہ کس سے کر سکتا ہوں؟ تڑپ کر کہا۔ اس کے بعد وہ بے خوف ہو گئی تھی۔ اسے دل اور دماغ دونوں سے لڑنا تھا۔ بعض دفعہ دل جیت جاتا ہے، بعض دفعہ دماغ، مگر وہ خود کو ہارنے نہیں دیتی تھی۔ اس نے سب برداشت کیا، سہراب کا غصہ، عالم کی پھٹکار، تمکنت کی تصدیق بھری نظریں، اور نہ جانے کیا کیا، مگر وہ لڑی تھی اپنی استطاعت کے مطابق ہر طرح۔ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا آرا؟ ایک بار یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ یاسیت سے اسے تک رہا تھا۔ محبت میں بھی کرتی تھی، تب بھی اور اب بھی، لیکن تم سے کہا تھا میں نے اگر چناؤ کا موقع آیا تو میں اسلان یمن کو چنوں گی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اس نے گردن پھیر کر شاہویر کو دیکھا۔ کتھئی آنکھیں مستفسر تھیں اور ہیزل آنکھیں کاٹ دار۔ وہ باطل نہیں تھا اور میں بھی نہیں۔ تم اس سے شادی مت کرو آرا، پلیز۔ ایک عرصے بعد اس نے اسلان کی آنکھوں میں منت دیکھی تھی۔ انا اور نفرت ایک طرف کرتے وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ اس کی بہن محفوظ رہے۔ یہی تو تھا اس کا بھائی، کم گو، خیال رکھنے والا، محافظ۔ شاہویر بنگش نے اسے ختم کر دیا تھا، انارا اسے واپس لے آئی تھی۔ وہ خاندان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم وجہ بتا دو، میں شادی نہیں کروں گی۔ اس بے بس سے مرد نے آرا کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ انتظار کرتی رہی، وہ اب بولے گا، اب جا کر سہراب سے لڑے گا، یافس اور عالم کے آگے ڈٹ جائے گا اور کہہ دے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، بتائے گا کہ قصوروار وہ نہیں تھا، مگر چپکی میں خیں ایسی گڑ گئی تھیں کہ باہر کھینچنے پر اس گرا اٹھتا تھا۔ مجھے بتاؤ اسلان، کیا وجہ ہے؟ تم کیوں چاہتے ہو ایسا؟ وہ چپ رہا، بس کروٹ بدل لی۔ انارا کا ہاتھ لبوں تک گیا، اس نے ہچکی دبائی۔ پہلا قدم تھا، پہلے پڑاؤ کی تکلیف صدیوں پر محیط تھی اور وہ ابھی سے کمزور پڑ رہی تھی۔
کیا وہ واقعی اس کے لیے لڑ سکتی تھی یا پھر وہ کسی بھائی کا حقدار تھا؟ میں ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہوں، تمہارے سامنے تو میں نے سچ کہنے چاہے تھے۔ آرا نے استہزاء سے اسے دیکھا۔ تمہارے فریب کی آواز اتنی اونچی تھی کہ جب جب تمہارے منہ سے لفظ محبت نکلا تب تب میں نے اسے فریب سنا۔ تمہاری محبت کا کیا؟ وہ سچی تھی نا؟ سرخ پردوں کے سامنے بیٹھی ہوئی شاہویر نے سوال کیا۔ سچی ہے، غلیظ نہیں، اس لیے اب بھی ہے اور شاید ہمیشہ رہے، لیکن میں نے تم پر صبر کر لیا تھا۔ بندے کو صبر آ جائے تو وہ اگلی سانس بھی رد کر دیتا ہے۔ تم چیز کیا ہو شاہویر؟ تم پر لعنت، اور جو تم سے ہوئی اس محبت پر بھی لعنت۔ رہزن کی نگاہیں خاموش تھیں، باندھی کے چہرے پر لاتعلقی۔ اس سے محبت تھی، اس کی زیادتیوں سے نہیں۔ تمہارا بھائی وہ پرائم سسپیکٹ تھا نا؟ بات پکی والے روز وہ کس قدر نادانی سے کہہ رہا تھا، آرا کا دل چاہا وہ اس کا منہ نوچ لے، مگر وہ اسلان کو آتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ ہی نیڈز ہیلپ۔ تقریب کی رات اس نے کہا تھا، وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کاش وہ چیخ چیخ کر سب کو کہہ سکتی اس نے کیا کیا ہے، کاش وہ اس کا گریبان پکڑ سکتی۔ ممی سے سب کا ذکر مت کرنا پلیز۔ ممی؟ اسے ہنسی آئی۔ ممی یعنی اس کی شریک جرم۔ وہ جب جب اس کے ہاتھ تھامتا آرا چھڑوانے کی تگودو میں لگ جاتی۔ شاہویر کو لگتا تھا وہ اس سے شرماتی ہے، حالانکہ وہ گھن کھاتی تھی۔ اس کے نام کی انگوٹھی انگلی میں ڈالنے کے بعد تو اسے اپنے سارے بدن پر چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوتی تھیں، جو پل پل اسے کاٹتی تھیں، مگر وہ اسے پہنے رکھتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا شاہویر ہے کہیں بھی آس پاس۔ وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی، دل کا ایک کونا محبت میں متاثر اور دوسرا نفرت میں۔ کبھی کوئی غالب تو کبھی کوئی، اسے اس آزمائش سے رہائی چاہیے تھی۔ جس سے تم نے اتنی محبت کی وہ تو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی نظر میں تم میرا اصل روپ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ تو جانتا تھا، پھر بھی وہ سردے ٹاپنے چلا گیا اور تمہیں میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ تھی اس کی محبت۔ آرا نے ٹانگیں سمیٹ کر سینے سے لگا لی۔ وہ تھک گیا تھا یا شاید ڈر گیا تھا۔ اس سے لگا وہ مجھے تم سے نہیں بچا سکے گا، وہ مزید پچھتاوے اور ذلت نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے بھی تمہارے ساتھ خوب کی۔ وہ کہہ کر ہنسی۔ شاہویر کی آنکھیں اچنبے سے چھوٹی ہوئیں۔ تم نے میرا بھائی 4 سال کے لیے مجھ سے چھین لیا، سو میں نے تمہارا بھائی تم سے چھین لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا ویر، ہم سوشل ورکرز بس امن اور انصاف کے قاعدے پڑھ کر سناتے ہیں؟ کیا کیا تھا تم نے؟ وہ ٹھٹکا۔ تمہاری سہکاریاں اگر میرا بھائی مجھ سے جدا کر گئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہی سہکاریاں تمہارے بھائی کو تمہارا رہنے دیتی۔ کیا کیا تھا؟ وہ غرایا۔ ہم سوشل ورکرز کی ایک ہی بات اچھی ہوتی ہے، ہماری آواز۔ ہم ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہاں کیا غلط ہوا، تمہارے بارے میں کیسے چپ رہتی؟ آرا میں پوچھ رہا ہوں تم نے کیا کیا تھا؟ اس کی آواز میلوں کی مسافت طے کرتی کہیں دور سے آ رہی تھی، سہمی ہوئی، خوف زدہ، سراسیما۔ میں نہیں جانتی میرا ہنر کیا ہے، لڑکیوں کو اچھے سے پتا ہوتا ہے وہ کیا کیا کر سکتی ہیں، میں نہیں کر سکتی زید۔ وہ دونوں لسی کے بڑے بڑے گلاس لیے مانجھی پور کی ندی کنارے بیٹھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ زید نگاہوں میں فخر اور احترام لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح دیکھتا تھا، نگاہوں کی محبت اور حق تو وہ کسی اور کے لیے مختص کر چکا تھا۔ میں بتاؤں تمہارا ہنر کیا ہے؟ آرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نرم دل ہو۔ کم آن، یہ کوئی ہنر تھوڑی ہے۔ یہ ہنر نہیں، خاصیت ہے، اور خاصیت کو ہنر بنانا اصل ہنر ہے۔ مجھے دیکھ لو، جاسوسی میرا ہنر ہے۔ کسی انسان یا کام کے پیچھے لگ جاؤں تو اسے مکمل کر کے چھوڑتا ہوں۔ راز، گتھیاں، الجھن، یہ سب میری برداشت سے باہر ہے، تبھی جاسوس ہوں۔ میں اللہ سے دعا میں لمبی زندگی مانگتا ہوں تاکہ میں ساری زندگی راز کھوجوں، جرم کی وجہ جانوں۔ جب بابا کی وفات ہوئی تھی تب میں سوچتا تھا یہاں اس دنیا میں اب میرے لیے کیا ہے، تب موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، اب بہت لگتا ہے۔ اب کیوں؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب وہاں بابا سے ملوں گا تو کیا باتیں کروں گا؟ میں چاہتا ہوں میں یہاں سے ڈھیر سارے قصے لے کر جاؤں اور جب مر جاؤں تو بابا کے ساتھ ری یونین ہو۔ جنت کی نہریں، میرے بابا اور میری ڈھیر ساری جاسوسی کہانیاں۔ پرفیکٹ ریٹائرمنٹ یو نو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آرا نے پہلی بار اسے یاسیت اور دل سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ پتہ نہیں، شانے اچکائے۔ بس ہے، میں اچھے گمان رکھتا ہوں، اور تمہارے متعلق میرا گمان یہ ہے کہ تم ایک بہت اچھی انسان دوست بنو گی۔ تم میں لوگوں کا درد ہے، اللہ یہ صرف ہر ایک کو نہیں دیتا۔
میں چاہتا ہوں تم ہیومنسٹ بنو، اس لیے تمہیں مائی سوہائی سے ملوایا تاکہ جنت میں آرا بھی کچھ کہانیاں لا سکے۔ وہ ہنس پڑا۔ لسی کا گلاس اس کے گلاس سے ٹکراتے ہوئے ایک بے فکر سا کہا، اپنے بھائی سے کتنا مختلف تھا وہ۔ تم نے مجھے ایک عجیب الجھن میں ڈال دیا انارا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے کہہ رہا تھا، کیسی الجھن؟ وہ بلیک میلر کون تھا؟ سوال اتنا اچانک اور اتنا براہ راست تھا کہ آرا کی رنگت اڑی۔ اس نے چہرہ پھیر لیا۔ بہت دیر تک دونوں کے مابین خاموشی رہی۔ ڈوبتا سورج، اس کی نارنجی کرنیں ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ جب بعد میں وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی، شاہویر طلال بنگش۔ شناخت تھی کہ کیا؟ شاہزید ہل نہیں سکا۔ اس کے بدترین خدشات پر لوہے کی سخت مہر لگ گئی۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے، شاید تم ابھی کے ابھی جا کر اس سے بتا دو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں پہلے ہی آگ کے دریا میں ہوں۔ میرا بھائی شہر چھوڑ کر جا چکا ہے اور اب مجھے کوئی تمہارے بھائی سے بچا نہیں سکتا۔ لیکن میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، وہ شاہویر تھا۔ اگر کل ایک انسان دوست لڑکی جس کی واحد خاصیت انسانیت تھی مر جائے تو یاد رکھنا وجہ تمہارا بھائی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں گلابی پن تھا۔ میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ آرا نے لب بھینچ لیے گویا اذیت ضبط کر رہی ہو۔ جاسوس ہونا تم، رشتے درمیان میں آ گئے تو اپنا ہنر بھول گئے۔ اس جہاں میں کہیں تمہارے بابا ملے تو ایک کہانی ان کو بھی میں سناؤں گی۔ کیسی کہانی؟ یہ الفاظ لبوں نے نہیں آنکھوں نے کہے۔ یہی کہ آپ کے بیٹے زید بنگش میں ایک ہنر یہ بھی تھا کہ بات جب خاندان پر آتی تھی تو وہ ہنر بھول کر حرمت چن لیتا تھا۔ کیا طلال صاحب؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ کیسے بدبخت بیٹے پیدا کیا آپ نے، ایک دوغلا اور منافق اور دوسرا فاسق۔ وہ خالی خالی نظروں سے آرا کو دیکھے گیا۔ کیا کیا اس نے؟ یہ تو اسلان یمن بتائے گا، اور وہ کیسے بتائے گا یہ تم سوچو۔ وہ کہہ کر اٹھی، مڑ کر شاہزید کو دیکھا۔ کل اگر شاہویر انگوٹھی واپس لے گیا یا پھر مجھے کوئی اور نقصان پہنچایا تو تم سے شکایت نہیں کروں گی، بس سمجھوں گی تم جاسوس نہیں بھائی تھے اور مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ کیسی غلط فہمی؟ وہ رکی، مڑی اور اسے دیکھا۔ یہی کہ ہم دوست ہیں۔ وہ جا رہی تھی، زید اٹھ بھی نہ سکا۔ حرمت؟ وہ تو یہیں کہیں سی پانی میں بہہ گئی تھی۔ 13 سال کی عمر میں جس کا قتل چھپایا تھا، آج کئی سال بعد وہ اس کے منہ پر قتل سے بڑے جرم مارنے والا تھا۔ سفید ہڈی والے لڑکے کے چہرے پر تحیر رقم تھا۔ وہ آرا کو دیکھ رہا تھا یا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یعنی وہ میرے خلاف تھا اس کی زندگی کے آخری دن، وہ ان دنوں میں، او خدایا۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا، دل رنج کے وزن سے پھٹ رہا تھا۔ تم تو وہ ہو ہی نہیں جس سے میں نے محبت کی تھی، تم تو ڈائن نکلی، تم نے میرا بھائی کھا لیا، تم ہمارا تعلق کھا گئی صرف اسلان کے لیے۔ وہ منہ سے کف نکال رہا تھا۔ آرا نے مستحکم انداز میں بے خوفی سے اسے دیکھا۔ حق کے لیے؟ تم باطل ہو، تمہیں لگا تھا میں تمہارے آگے جھک جاؤں گی؟ تم نے اور کسی سے یہ نہیں کہا تھا، کہہ دو نہیں کہا تھا۔ وہ غرایا۔ کہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے آگے یافس تارون کا چہرہ تھا۔ آرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ انہیں مسل رہا تھا۔ یہ بات پکی ہونے سے کچھ ہفتے قبل کا ذکر ہے۔ اسے بہت برا پینک اٹیک آیا تھا۔ یافس جانتا تھا وہ کچھ چھپا رہی ہے اور آج اسے یقین ہو گیا تھا۔ شاہویر نے کیا کیا آرا؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے کبھی تمہیں چھوڑا ہے کیا؟ آپ اس رشتے کے مخالف نہیں کریں گے، پلیز آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ ایسا کریں گے نا؟ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ یافس نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے تھامے، انہیں تیز تیز سہلایا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن مجھ سے یہ مت کہو کہ یہ محبت کی شادی ہے۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ سہراب نے اگر تم دونوں کے باپ کا کردار نبھایا ہے تو ماں میں تھا۔ تمہاری آنکھوں کی تکلیف، تمہارے جھوٹ میں پہلے دن سے جانتا ہوں۔ مجھے بتاؤ آرا، کیا ہوا تھا؟ وہ واقعی رازوں کے بوجھ تلے دب چکی تھی، لہٰذا اسے کہنا پڑا، حرف بحرف سب کچھ کہنا پڑا۔ بات تھی کہ کیا وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس رات اس کی ہر اختلاف زہر کھا کر مرا، اس کی ہر تعویل دریا برد ہوئی۔ وہ اسلان یمن سے نگاہ ملانے جیسا نہ رہا تھا۔ شاہویر نے اسے بہت تکلیف دی تھی، لیکن لال یمن کا ہر فرد اسلان یمن کا گنہگار تھا۔ سہراب اور اس کی انائیں ان کے گھر کا بچہ کھا گئی تھیں۔ وہ آرا کے پاس سے اٹھ گیا، اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ خود پر آئے تو بڑے بڑے کندھاروں سے برداشت نہیں ہوتا۔ شاہویر بنگش شہ کیا تھا۔
اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور چلو انارا نے اچھا کام کیا کہ بتا دیا، یافس کو بتا دیا اور اسلان کو بتا دیا. اچھا یہاں پہ نا 3 ٹائمز کی کہانیاں چل رہی ہیں. ایک تو بہت پہلے کی جو اسلان کے ساتھ برا ہوا وہ، اور ایک جو ابھی پریزنٹ ہے جو آرا کڈنیپ ہو گئی ہے وہ، اور درمیان میں جب اسلان کو زخمی کر دیا گیا ہے وہ، اور درمیان میں پھر بھی بہت سی درمیان میں کہانیاں نکل کے آ رہی ہیں. مطلب ٹائم، اس کے ٹائم لیمپ کہتے، ٹائم لیپ ایسا کچھ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس میں ہو رہا ہے. کبھی ٹائم آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ پریزنٹ میں انارا اور شاہویر کی باتیں چل رہی ہیں. تو انارا کو بہت پہلے سے سب پتہ ہوتا ہے، اور وہ بھائی کا بدلہ لینے کے لیے، مطلب تاکہ میرا بھائی اس سے بدلہ لے، وہ اس بلیک میلر کا سامنا کرے، اس کو ایڈریس کرے، تو وہ اتنا آگے بڑھ جاتی ہے، مطلب رشتے تک بات لے جاتی ہے. تو اور شاہزید کو پتہ چل جاتا ہے، تو شاہزید نے کچھ تو کیا ہوگا، کچھ نہیں کرتا وہ بھائی کے لیے. اور مدیحہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. مدیحہ کا میں بہت ویٹ کر رہی ہوں، مدیحہ کب چھکا مارے گی. اور اسپند نے اسلان پہ حملہ کروایا ہے. اسپند کا وہ نقصان کرواتے ہیں نا، وہ ڈرگز والا، اسلحے والا، تو وہ اس کا بدلہ لے رہے. اور اب اس نے سہراب کو اپنا ہی باڈی گارڈ ایک طرح کا بنا لیا ہے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیشین ہے تو اس کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کر رہے ہیں. اور تمکنت اور روبینہ انصاری نے کوئی کرپشن کی ہوتی ہے وہ اس ادارے کی، وومن کی، تو وہ جو 4 لڑکیاں ہوتی ہیں جو فاؤنڈر ہوتی ہیں، تو وہ اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہوتا ہے اس کا، تو شاید اسی لیے انہوں نے اس کو تباہ کر دیا ہوگا. یہی تمکنت نے اور شاہویر نے کیا ہوگا. اور اب کہانی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ مجھے تو آ رہی ہے. اور جوہر 40 اسپند خادم کے تھرو ان سے حل کروا رہا تھا. کیونکہ اس میں جو لوگ انوالو ہیں، روبینہ اور تمکنت، وہ ان کو ان کے تھرو پھنسوانا چاہتا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب یہ ان کو سب پتہ چل گیا ہے. خادم آئی جی ہے، اسپند اس کے تھرو یہ کام کروا رہے. اپسرا اور وہ اسپند دونوں مل کے اپنا پورا گیم کھیل رہے ہیں، وہ ایک ٹیم ہے. اور یافس بھی خادم کی مدد کر رہا ہے. یافس کیوں خادم کی مدد کر رہا ہے؟ یافس کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا. اور راجبیر جو ہوتا ہے، رجویندر جو بھی ہے، تو وہ بھی انارا کو سب اچھا بتا دیتا ہے بات. تو اسلان کو یہ اتنی بری طرح سے پھنساتے ہیں. وہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن، تو اس کو ایلکس کے تھرو اس سے کیا کرواتے ہیں، کوئی ایسی ویڈیوز والی بات بھی ہے، کیونکہ وہ اس کو تمکنت اس سے جب کام کروا رہی ہوتی ہے تو اس کو بلیک میل کرتی ہے کہ تمہاری ویڈیوز پھر میں لیک کر دوں. تو کس ٹائپ کی ویڈیوز ہوں گی؟ کوئی خراب ہی ویڈیوز ہوں گی، اور ایلکس نے میں بھی وہ اس کی بنوائی ہوں، ہے نا؟ تو کچھ ہوا ہوگا ایسا جس کے تھرو پھر اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، اس سے اپنے کام کرواتی ہیں. کیا کام کرواتی ہیں؟ کہانی تو نہیں لکھتا ہوگا وہ، رائٹر تو وہ نہیں ہے. لیکن مجھے اب بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جب شروع کی ایپیسوڈز میں جب ملتا ہے شاہویر ملتا ہے اسلان کے ساتھ، تو وہ بہت نارملی سا ملتا ہے شاہویر. وہ تو بہت چلو ایکٹر ہے، ایکٹنگ کر لیتا ہوگا نارمل ہونے کی. لیکن اسلان پھر ایک دم سے کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ خیر، اسلان ایسے لگتا ہے جیسے ٹریپ تھا. اور یہ سب سہراب کو برا کہہ رہے ہیں کہ سہراب کی انائیں اس کے گھر کا بچہ کھا گئی. بھئی اس نے کون سی انا دکھائی ہے؟ بس یہ تھا جیسے نارملی ہمارے مڈل کلاس باپ ہوتے ہیں، تھوڑی اسٹرکٹنس کرتے ہیں اور ان کے سامنے بچہ کھل کے بات نہیں کرتا، تو یہ تو بہت نارمل ہے. وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں، وہ کام کر کے، اور وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ زیادہ پیار ایکسپریس کرتے ہیں، نہ زیادہ بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کا اچھا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اب اس نے سارا قصور اس کا ہو گیا. اسلان خود ہی نہیں بتاتا. چلو سہراب اگر نہیں تھا تو وہ یافس کو بتاتا، عالم کو بتاتا، سارا قصور سہراب کا ہو گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بہت سے بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کے والد اتنے کلوز نہیں ہوتے. ہونا چاہیے، خیر میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہاں جی سارا قصور سہراب کا ہو گیا. کوئی مسئلہ ہے یہ سہراب کی وجہ سے ہو گیا. حد ہو گئی بھائی، سہراب کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے سب نے. ایک تو بھائی اب تم چھوٹے بچے نہیں رہے، بڑے ہو گئے، اپنا مسئلہ حل کرو. نہیں کر سکتے تو بتاؤ سہراب کو، وہ سن لے گا. بھائی یہ وہ جج کرے گا. بھی کرے گا تو کیا ہے، کرنے دو جج.
وہ جج بھی نہ کرے، وہ بس چپ کر کے تم لوگوں کی سنتا رہے، تھوڑا سا جج ہو جاؤ، مسئلہ تو وہ حل کر دے گا نا پھر۔ اور یہ نعرہ اتنا بڑا، یہ پورا جب پلان بنا رہی ہے بھئی کسی کو تو تم اپنے پلان میں شامل کرو، چلو اس نے یافس کو پلان میں شامل کر لیا، سب کچھ کرنے کے بعد اتنے بڑے بڑے سٹیپ نہیں لینے چاہیے، کسی کو تو ساتھ پلان میں شامل کرنا چاہیے نا۔ اچھا لیکن وہ پسند کرتی ہے شاویر کو ابھی بھی، وہ بتا رہی ہے۔ چلیں اب ساری کہانی تو کم از کم کھل کے سامنے آ گئی، اب ہم سکون سے انجوائے کریں گے کہانی کے آگے آگے کیا ہوتا ہے، ورنہ تکے مار مار کے میرا تو دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ کون ہو گیا ہوگا، کون کڈنیپ ہوا ہوا ہے، کون اس میں بند ہوا ہوا ہے، کون سے راز ہیں، اب یہ تو سکون سے کھل کے سامنے آ رہے ہیں نا، اچھی بات ہے نا۔ اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔